बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हमने देखना था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की इस्लामी दिफात। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़े हैं 1956 और 1962 के, उसकी सिर्फ हमने चीदा नुकात देखे हैं, लेकिन 1973 का आइन जो है ये मुकम्मल डिटेल के साथ आपने पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हमने इसके बुनियादी चीज़ें देख ली थी। अब हम इस आइन के अंदर जो जो चीज़ें हैं, जितने ओहदे हैं, जैसे उन सब की डिटेल वन बाय वन देखेंगे। अभी आज का हमारा टॉपिक है 1973 के आइन की इस्लामी दिफात। इसके बाद जो है वो मजलिस शूरा, सदर, वज़ीर आज़म और अदलिया के अख्तियारात, सारी जितनी डिटेल है, जितनी चीज़ें इदारे हमारे चल रहे हैं, उन सब की डिटेल हम पढ़ेंगे। जी, तो 1973 के आइन के अंदर जो है, एक तो इस्लामी जो करारदाद मकासद थी, उसके अंदर भी इस्लाम से रिलेटेड तमाम चीज़ें थीं। वो तो तीनों का आइन का बुनियादी हिस्सा रहा है। पहले उसको इब्तदाई के तौर पर शामिल किया गया, लेकिन बाद में 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा उसको बना दिया गया। लेकिन 1973 के आइन में उन करारदाद मकासद में जितने पॉइंट्स मेंशन किए गए थे, जितनी बातें की गई थी, उनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स को जो है वो 1973 के आइन में शामिल किया गया, जिनको इस्लामी दिफात कहा जाता है। यानी इस्लाम से जो बुनियादी चीज़ें ली गई हैं, उन सारों को हम देखते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की हाकमियत, यानी इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है, जो कि करारदाद मकासद में भी मेंशन किया गया था कि कुल कायनात का जो हाकिम है वो अल्लाह ताला ही है, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है तमाम इख्तियारात की मालिक वही है। और ज़मीन पर जो है या किसी भी मुल्क के अंदर जो इक़्तिदार है, अल्लाह ताला की दी हुई कह लें कि वदियत करदा जो हमारे पास कह लें इख्तियार है, उसके मुताबिक हुकूमत को चलाना है। और वो जितनी ताकत अल्लाह ने दी है इंसान को हुकूमत चलाने के लिए, वो सारी की सारी असल में मुक़द्दस अमानत है अल्लाह ताला ही की। और हमें इंसानों को जो आके हुकूमत जहाँ पे चलाते हैं, उनको हुक्म है कि वो कुरान और सुन्नत की हदूद में रहते हुए अपने नुमाइंदों को चुने, और जो चुने जाते हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है हुकूमत करें। फिर इस आइन में पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान का आइन जो है उसको सरकारी इस्लाम को सरकारी मज़हब के तौर पर आइन के अंदर बात की गई कि पाकिस्तान का सरकारी मज़हब जो है वो इस्लाम होगा। फिर जो पिछले आइन्स में बात की गई थी, मुल्क का नाम जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, उसको वैसे ही रहने दिया गया, लेकिन ये भी इसको इस्लामी दिफात का हिस्सा बना दिया गया कि इसका नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आएगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फिर सदर और वज़ीर आज़म जो है, आइन में के तहत इस बात को तस्लीम किया गया कि सदर और वज़ीर आज़म जो है वो दोनों मुसलमान होंगे, और इन पर यह पाबंदी आयद होगी कि इनका इस नज़रिया पर पुख्ता ईमान होगा जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। दोनों अपने ओहदों का हल्फ उठाते हुए इस बात का इकरार करेंगे कि वो तौहीद और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ईमान रखते हैं, और वो इस इस्लामी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करेंगे। यानी मुकम्मल तौर पर ये चीज़ वाज़े कर दी गई। पिछले कवानीन में आइन में ये चीज़ वाज़े नहीं थी, लेकिन इसमें ये वाज़े कर दी गई कि सदर और वज़ीर आज़म दोनों ही मुसलमान होने चाहिए। फिर बाकायदा तौर पर इस आइन के अंदर जो है वो पहली दफ़ा मुसलमान की तारीफ़ की कि मुसलमान कौन है। 1973 के आइन में जो है कि रूह से जो तारीफ़ थी, उसमें कहा गया कि तौहीद, रिसालत, क़यामत और अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने के अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करना लाज़मी होगा। यानी हमारे जो बुनियादी अकायद हैं, बुनियादी अकायद क्या है? तौहीद है, अल्लाह ताला को एक मानना, ठीक है, तमाम पैगंबरों पर यकीन लाना कि अल्लाह ताला ने जितने पैगंबर भेजे हैं वो हक़ थे, सच थे, वो आए हैं दुनिया में और अल्लाह ने उनको भेजा है। और उसके बाद फिर उन पर आई जितनी भी सहीफ़े आए, जितनी भी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की, उन पर यकीन रखना। फिर क़यामत पर यकीन रखना कि क़यामत ज़रूर आएगी, हमने जाना है, इस दुनिया ने ख़त्म होना है। तो और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं। उसके बाद ना कोई नबी आएगा और ना आया है और ना ही आएगा। तो इन सारी बातों पर यकीन रखने वाला ही मुसलमान कहला सकता है।
پھر اسلامی قانون سازی کی بات اس میں کی گئی کہ موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا جائے گا اور کوئی قانون ایسا قانون نہیں ہوگا جو اسلام کی تعلیمات کے متصادم ہوگا، یعنی اس کے بالکل اگینسٹ ہوگا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ 1935 کے ایکٹ کو جو ہے وہ نافذ کیا گیا تھا اور اس کے بعد 1956 کا آئین جو ہے بنایا گیا، لیکن اس کے اندر بھی کافی سارے مسائل، کافی ساری چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ چلتی گئیں، مکمل طور پر شریعت کو پاکستان کے اندر نافذ نہیں کیا جا سکا۔ تو یہاں پر بھی یہ پوائنٹ رکھ دیا گیا کہ جو بھی اسلام کے علاوہ قوانین بنائے جائیں گے وہ ایسے ہوں گے کہ جو اسلام سے متصادم نہیں ہوگے، یعنی کہیں ایسی چیز آ جائے کہ جو اسلام نے جس چیز سے منع کیا گیا ہے اور وہ قانون بنا دیا جائے کہ نہیں اس کو کیا جائے، تو یہ ایسا قانون نہیں بن سکتا، نہیں ہوگا۔ پھر اسلامی اصولوں کی بات کی گئی، آئین میں بات واضح کی گئی کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق پاکستان کے عوام جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف پر مبنی اسلامی نظام کو قائم کریں گے، یعنی ملک کے اندر جو ہے اسلامی نظام ہوگا۔ پھر اسلامی طرز زندگی کی بات ہوگی کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر آزادی ہوگی کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ اسلامی تعلیمات کی بات کی گئی کہ آئین کے تسلیم کیا گیا کہ قرآن پاک اور اسلامیت کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ اس سے پہلے جو ہے اسلامیت جو ہے ہمارے سلیبس کے اندر لازمی نہیں ہوتی تھی، تو بعد میں جو ہے اس کو لازمی کیا گیا کہ تاکہ جو ہے تمام مسلمانوں تک دین کی تعلیمات پہنچ سکیں۔ پھر سماجی برائیوں کے خاتمے کی بات کی گئی کہ سماجی جتنی بھی سماج یعنی معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں، عصمت فروشی ہے، جوا ہے، غیر اخلاقی لٹریچر کی اشاعت ہے اور فروخت ہے، ان ساری چیزوں پر پابندی لگائی جائے، یعنی جو غلط حرکات ہیں معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، غلط چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے، ہمارے دین نے منع فرمایا ہے، تو ان چیزوں کو معاشرے میں ہونے سے منع کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ طبی مقاصد اور غیر مسلموں کے مذہبی مواقع کے علاوہ شراب نوشی پر پابندی ہوگی۔ تو ویسے تو پابندی لگائی گئی تھی، آئین میں تو ہے، اب یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چوری چھپے بنائی جاتی ہیں اور پرووائڈ کی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نیز ملکی معیشت کو سود سے پاک کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ سود پہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ اس پہ بندوبست کرنے کی بات تو ہوتی ہے لیکن اس کا بندوبست کیا نہیں جاتا۔ تو ابھی تک جو ہے ہمارے پورے ملک کے اندر جو ہے سوائے KPK کے کہیں بھی جو ہے کسی اسمبلی کے اندر جو ہے اس قانون کو پاس نہیں کیا گیا کہ سود کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ وہاں پر بھی صوبے کے اندر اس چیز کو تو کاروبار کو ختم کر دیا گیا، لیکن ابھی تک بینکنگ سیکٹر کے اندر جو ہے جو مین ہمارے جو ہے وہ سودی کام کے اندر جو لگا دیا گیا ہے عالمی معیشت کے تحت، جس کے پیچھے یہودی اور زائنسٹ ہیں، یہودی ہیں اور یہ جو عیسائی ہیں، یہ سارے انہوں نے جو اپنا سسٹم ایک ڈیولپ کر دیا ہے، سود کے بغیر جو ہے وہ بینکنگ کا سسٹم نہیں چلتا، کوئی بھی آج کل ادارے یہ نہیں چل پا رہے، تو ان چیزوں کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جس پر ابھی تک کوئی بھی عملی کام سامنے نہیں آ سکا۔ پھر اسلامی ادارے جو ہیں، حکومت نے زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کرے گی اور اوقاف و مساجد کو صحیح خطوط پر منظم کیا جائے گا، اس کی وضاحت آئین کی رہنما پالیسی کے اصولوں میں شامل کی گئی۔ زکوٰۃ کا محکمہ بھی خیر ہمارے معاشرے اس کے بعد جو ہے وہ بن گیا، عشر کے بھی ہیں، اوقاف کا بھی ہے، لیکن اب یہ کام کس حد تک کرتے ہیں یہ ایک علیحدہ سے ڈسکشن ہے کہ فعال کتنے ہیں، کیا وہ اپنے جس مقاصد کے لیے کہا گیا تھا کہ ان اداروں کو بنایا جائے گا اور کیا وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ ادارے بنائے تو گئے ہیں۔ پھر عربی کی تعلیم کی بات کی گئی کہ عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور اس کی ترویج کے لیے بہت زیادہ سے زیادہ سہولیت فراہم کی جائیں گی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ بس کتابوں کی اور آئین کی حد تک ہی موجود ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی کام نہیں کیا گیا۔ پھر قرآن پاک کی صحیح طباعت یعنی غلطیوں کے بغیر کہیں جو ہے پرنٹنگ میں مسٹیکس نہ ہو جائیں، اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے تو خیر کوشش ہوتی ہے، جگہ جگہ پہ جو ہے کچھ کمپنیز ہیں جو قرآن پاک کی اشاعت کے لیے کام کر رہی ہیں، کام ہو تو رہا ہے لیکن جس حد تک ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا۔
پھر اسلامی نظریے کے تحفظ کی بات کی گئی کہ آئین میں صدر و وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ عہدیداران، ممبران پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیوں کے ممبران، گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور وفاقی اور صوبائی وزراء وغیرہ، ان سب کو اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے وقت یہ عہد کرنا پڑتا ہے کہ وہ اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے مکمل جد و جہد کریں گے۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ نظر جو ہے وہ بحث کا نکلتا ہے کہ کیا واقعی وہ جد و جہد کرتے ہیں یا صرف اپنے عہدے کے لیے حلف اٹھاتے ہیں، اور حلف اٹھانے کے بعد جیسے ہی وہ حلف اٹھا کے اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں، اس کے بعد وہ چاہے 5 سال رہتے ہیں یا جتنا بھی عرصہ رہتے ہیں اسمبلیوں میں یا اپنے کار، ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ واقعی اسلامی نظریے کا تحفظ کر رہے ہیں، سوائے 2-4 لوگوں کے باقیوں میں نظر نہیں آتا۔ پھر اگلا پوائنٹ اس میں اسلامی دفاعت میں دیا گیا کہ اتحاد عالم اسلامی کے لیے کوشش کی جائے۔ تو پاکستان اسلامی اخوت کی بنا پر مسلم دنیا میں اچھے تعلقات استوار کرے گا، کیونکہ پاکستان خود اسلامی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ بین الاقوامی تنازعات کو پرامن ذرائع سے حل کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے قیام کے لیے جد و جہد کی جائے گی۔ تو یہ اتحاد عالم اسلامی کے لیے تو خیر پاکستان نے کوشش کرتے رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے مسلم ممالک کا اتحاد بھی قائم ہوا اور اس کے اکثر اجلاس بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ بس وہ مسلم دنیا کی آواز ابھی تک اتنی زیادہ مضبوط آواز نہیں بن سکی کہ وہ پوری دنیا کو ہلا سکے اور اپنے مقاصد کی تکمیل کروا سکے اور اپنی بات کو منوا سکے۔ تو بہرحال وہ بات تو کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ مسلم ممالک صرف نام نہاد مسلم رہ گئے ہیں، وہ یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کے مطابق وہ چل رہے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں۔ زیادہ تر جتنے بھی یہ عرب کنٹریز کہہ لیں، یہ سب کے سب جن کو اصل اسلام کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہ اپنی بنیاد کھو چکے ہیں، وہ اصل اس سے ہٹ چکے ہیں اپنی لائن سے۔ تو اس وجہ سے مسلمان جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے کہہ لیں کہ وہ اپنا وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو کہ ہونا چاہیے، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جب مسلمان دوبارہ سے اپنی پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنے آپ کو منوا سکیں گے انشاءاللہ۔ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے اراکین کی تعداد 8 سے 20 تک معین کی جائے گی۔ یہ کونسل بنا دی گئی تھی، موجود ہے، جو اسلامی فقہ، معیشت اور سیاست کے ماہرین ہوں گے، جو قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں صدر اور قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی، اور موجودہ قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا کام بھی کونسل کے سپرد ہے۔ یعنی جو بھی قوانین بنائے جائیں گے اسلامی کونسل سے، نظریاتی کونسل سے اس کا مشورہ کیا جائے گا کہ آیا یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے، آیا اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو وہ اس کو جہاں پر بھی کہیں ڈاؤٹ آتا ہے کسی قانون کے متعلق تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسلام کے مطابق اس پر فیصلہ کریں۔ جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا اسلام آباد میں ہندو جو ہے وہ یہ مندر بنانے کی بات ہے، جو کہ 1916 کے اندر جو ہے وہ نواز شریف حکومت کے دوران جو ہندوؤں کو زمین الاٹ کی گئی، ان کو اجازت دی گئی کہ وہ اسلام آباد میں وہاں پہ مندر بنا سکتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کو تمام سہولیات دی گئیں، لیکن اس پہ کاغذی کارروائی جو ہے وہ بعد میں چلتی رہی کرتے کراتے۔ اب جب عمران خان کے دور میں اب اس پر تعمیر کی بات شروع ہوئی تو سب نے پورا ملبہ جو ہے وہ عمران خان پر ڈال دیا کہ یہ جو ہے وہ اسلامی سلطنت کے اندر، اسلامی ملک کے اندر جو ہے وہ مندر بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، تو یہ عمران خان نے دی ہے، جبکہ یہ عمران خان نے نہیں دی تھی، ابھی تحریک انصاف کی حکومت نے یہ نہیں دی، تو یہ 1916 میں یہ دی گئی۔ تو عمران خان نے، اب ہماری موجودہ حکومت نے یہ مسئلہ اٹھا کے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوا دیا ہے، تو اب وہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ اس پہ اسلام اور دین ان کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، اور جس دن یہ سامنے آ جائے گا وہ اب سب کو پتہ چل جائے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ تو تھی بچوں ہماری جو ہے وہ 1973 کے آئین کی اسلامی دفاعت۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے مجلس شورا کے مطلب۔